बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, आज जो है हम गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंसी जिनको कहा जाता है लिखने के अंदर, जो कि आम ज़बान में ट्रकों के अड्डे जो हैं, ट्रकों के अड्डे के जो पिंडी, लाहौर, मुख्तलिफ़ शहरों से ताजरों के लिए और दीगर कंज्यूमर्स के लिए सामान चकवाल लेकर आते हैं, और चकवाल का सामान जो है वो दीगर शहरों में अपनी ट्रक्स और ट्रेलर्स के ज़रिए से मुंतकिल करते हैं। आज उनकी यूनियन जो है, हम उनसे मुखातिब हैं और उनके कुछ बर्निंग इश्यूज़ हैं, उनके कुछ मसाइल हैं। आज इनकी एक जनरल बॉडी मीटिंग थी जिसमें तमाम तर मेंबरान जो हैं गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंसी चकवाल के अंदर जितनी भी हैं उनके मालिकान शरीक थे। वहाँ पे बड़ी गर्मा गर्म तकारीर हुई और इन लोगों ने अपने मसाइल के ऊपर बात की, और ये ज़्यादा जो एम्फेसिस था वो यूनिटी पे था। कुछ शिकायत शायद इनको इंतज़ामिया से भी हैं। आइए जानते हैं और इनसे पूछते हैं। तमाम तर यहाँ पे जो चीदा लोग हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। हम सारों से जानने की कोशिश करेंगे। मोहतरम, आपका इसमें ग्रामी मोहम्मद अशरफ साहब जो हैं, मोहम्मद अशरफ साहब जो हैं वो बड़े अहम रुकन हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। आप एक मुतालबा जो आपके नज़दीक सबसे बड़ा मुतालबा है वो हमें बताइएगा। पहला मुतालबा ये है कि ट्रकों वालों को कोई जगह नहीं, हाँ हम सब एक जगह ठीक। हाँ जी, तो थोड़ा ऊंचा बोले। अच्छा, तो कोई वहाँ बैठ है, कोई इधर बैठ है, कोई उधर बैठ है। बहरहाल इस तरीके से वो काम चल रहा है। अभी हमको बड़े मसले दरपेश हैं, तो ये आपके मसाइल हम जानते हैं। एक बड़ा अहम मसला जो इन्होंने बताया वो ये कि इंतज़ामिया की तरफ से कोई एरिया मुकर्रर हो, कोई ऐसी जगह हो जो जहाँ पे जैसे गल्ला मंडी होती है, सामने खुली जगह हो और वहाँ पे ये लोडिंग अनलोडिंग कर सकें। मोहतरम, आपका इसमें ग्रामी मियां इफ्तिखार हुसैन साहब जो हैं वो ट्रक यूनियन के अहम तरीन रुकन हैं और इनके लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। और मियां इफ्तिखार साहब के बारे में अर्ज़ करता चलूँ, चकवाल की अहम सियासी शख्सियात के अंदर इनका शुमार होता है। साबका नायब नाज़िम है यूनियन काउंसिल के, और हम इनके बारे में, लेकिन आज हम इनसे जो गुफ्तगू करेंगे वो इनकी सियासी सरगर्मियों के बारे में नहीं है, बल्कि सिर्फ जो है ट्रक यूनियन के जो मसाइल हैं, ट्रक गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंसीज के जो मेंबरान के मसाइल हैं। मोहतरम, आप हमें ब्रीफली बताइएगा कि आप लोगों के क्या मसाइल हैं। हमारे ये मसाइल हैं, जो बोर्ड में आती है वो हमें आगे लगा देती है, ठीक है। इसलिए हमारे कंटेनर, हमारे ट्रेले, हमारी गाड़ियाँ पकड़ लेती है। हमें ये बहुत बड़े मसाइल हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, नून की हो, PTI की हो, काफ की हो, हमारा किसी अपनों से ये नहीं है। हमारा एक इंडिपेंडेंट अपना इदारा है। 10-10 दिन, 20-20 दिन गाड़ी खड़ी रहती है, हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता है। फिर हमारी गाड़ियों में ऐसे होती है, फ्रूट होता है, सब्जी होती है, वो आएगा मंडियों में पहुँचेगी, लोगों को मिलेगी। जो ट्रांसपोर्ट है ये आम इदारा है, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी कोशिश है, गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट करती है। ये एक ऐसा इदारा है जो मतलब आप एक बिल देते हैं, एक महीने बाद मतलब 1400 रुपये बिल आता है, 100 रुपये आपको टैक्स आता है। हमारा ये वो इदारा है जो हम हर नकद पैसे देते हैं, टोकन देते हैं, टैक्स देते हैं, जो भी हमारे हैं, टोल टैक्स है, मोटरवे टैक्स है, हम नकद पैसे देते हैं। ये जी, हम आपसे सारी बातें जानेंगे। कुछ मसाइल जो हैं वो इन्होंने बहुत अहम बातें की हैं कि ट्रकों को रोक लिया जाता है, उसके अंदर सब्जी फ्रूट भी हो सकता है, जो चीज़ें पेरिशेबल हैं, जो चीज़ें वाली ज़ाया हो जाने वाली चीज़ें हैं, वो वहाँ पे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। टाइम की वेस्टेज का जिक्र मियां इफ्तिखार साहब ने किया कि अब जब ट्रक खड़ा हुआ है, कई दिनों से खड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर है कि उसके अखराजात हैं। ट्रक की जो कीमत है, बेशक के फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन किराए वाली चीज़ है और टाइम के हिसाब से इसका किराया जो है वो वसूल किया जाता है। मियाँ साहब ने एक और चीज़ का जिक्र किया,
آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جی کیا مسائل ہیں آپ کے؟ سر یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہے آج تک کسی نے ہمارے اوپر دھیان نہیں دیا ہے. ہمارا بار بار یہ مطالبہ ہے جیسا کہ میر افتخار صاحب نے اور نیشنل صاحب نے بتایا آپ کو کہ ہمیں اکٹھی جگہ دی جائے اور جو ہماری پرابلم ہے وہ ختم کی جائے، کیونکہ جگہ جگہ مختلف جگہ پہ بیٹھنے کی وجہ سے شہر میں بد نظمی ہوتی ہے جو کہ یہ پبلک کے لیے پرابلم بنتی ہے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ایک جگہ پہ پلاٹنگ کی جائے اور جتنے جو مطلب اتھینٹک اڈے ہیں ان کو جگہ فراہم کی جائے. اور جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے وہ جلد سے جلوس یا کسی بھی شکل میں جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے. جتنے بھی لوگ ادھر کام کر رہے ہیں یہ لاکھوں کروڑ روپے لگا کے ہوئے ہیں، لیکن انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے یہ ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ہمیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جو رجسٹرڈ ادارے ہیں، جو بھی رجسٹرڈ ادارے ہیں، جو اتھینٹک ادارے ہیں، بہرحال ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت صاحب سے گزارش ہے کہ چیئر مین ہونے کی صورت میں ہمیں معاوضہ دیا جائے. جو بلٹی پہلے 200 کی آتی ہے ابھی 250 کی آئے گی تو ہم وہ وصول کریں گے، ہم 200 وصول نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا ایک مہینے میں تقریباً 40-50 روپے تیل مہنگا ہو رہا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. تیل تو وہ چیز ہے کہ جو ڈالرز کے اندر خریدا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈالرز جو ہیں وہ کتنی تیزی سے روپے کو ڈیفیٹ کرتا ہوا، روپے کو کہہ لیں کہ شکست دیتا ہوا، اور جو سپیڈ ہے، جو ویلیو کی دوڑ ہے اس کے اندر، تو اگر فیول ڈالرز کے اندر ہے اور اگر دیگر تمام تر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو ٹرک ڈرائیوران ہوں یا ایجنسی کے مالکان ہوں، ظاہر ہے ان کے ایکسپنسز بڑھتے ہیں، ان کے گھریلو اخراجات بڑھتے ہیں، ان کے کاروباری اخراجات بڑھتے ہیں. ہر ایک چیز مہنگی ہو رہی ہے تو کرائے، بسوں کے کرائے بڑھتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں بڑھیں گے؟ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی؟ آپ کا اس میں گرامی؟ ملک نوید نیو اسٹار گڈ والے بول رہے ہیں. ملک نوید صاحب نیو اسٹار گڈز والے، چلیں جی انہوں نے اپنا تعارف بھی دے دیا. ملک نوید صاحب نیو اسٹار گڈز والے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تحفظ نہیں ہے، ہم منڈی میں مال اتارتے ہیں، ٹریفک والے ہمیں تنگ کرتے ہیں. منڈی سے جب گاڑیاں جاتی ہیں انہوں کہتے ہیں یہ اڈے پہ اتاریں، اور پیسے ہمارا خرچہ ہوتا ہے اور ہمارا فول زیادہ لگ رہا ہے، کرایہ ہمارے نہیں بڑھ رہے. ٹریفک والے بڑے تنگ کرتے ہیں جی. جی سرکاری ملازم جو ہے خاص طور پہ سبزی منڈی میں جو گاڑیاں اتاری ہماری مال ادھر ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں. سرکاری ملازم جو ہے اور خاص کر پولیس والے جو ہیں وہ کہتے ہیں شاید کہ جو سرکار تنخواہ دیتی ہے وہ کیا آمدنی ہوئی، اصل آمدنی تو وہ ہے. ہمیں کوئی تحفظ نہیں ہے کسی چیز کا بھی، تو وہ بھی ہم کو لازمی ضرورت ہے جی. تو ادھر دو کہ جو بھی ملک کا شہری ہے تحفظ اس کا حق ہے. جب تک وہ کوئی جرم نہ کرے اس کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو بے عزت نہیں کیا جا سکتا، اس کا ٹائم ضائع نہیں کیا جاتا. محترم آپ کا اس میں گرامی، آپ کا اڈا محمد جہانگیر صاحب عابد گڑ سے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو گاڑی کراچی سے چلتی ہے، لاہور ملتان سے چلتی ہے، وہ خیر خری سے چکوال پہنچ جاتی ہے، لیکن چکوال شہر سے نکلنا اس کے لیے محال بن جاتا ہے. یہ ہمارے لیے وبال جان ہے، کوئی تحفظ نہیں ہے ہمارے ساتھ. نکلنے سے کیا مراد؟ مطلب یہاں سے واپسی پولیس والے تنگ کرتے ہیں، کوئی آگے آنے نہیں دیتا. جب شہر کے اندر کراچی سے لے کر لاہور سے لے کر ملتان سے لے کر خیر خری تک وہ چکوال تک پہنچ جاتی ہے، لیکن چکوال جب چوک پہ پہنچتی ہے تو پھر اس کا کوئی تحفظ نہیں ہے. دیکھیں جی، کراچی محترم بتا رہے ہیں، جہانگیر صاحب بتا رہے ہیں کہ کراچی سے گاڑی نکلی ہے اور اتنا طویل سفر کیا. آپ ذرا امیجن کیجئے گا کتنی بڑی تعداد میں شہر راستے کے اندر، اور تمام سے وہاں سے گاڑی خیر و عافیت سے آ جاتی ہے. لیکن چکوال کی پولیس جو ہے ان کا دستور نرالا ہے، اور یہ جس انداز کے اندر یہ حالانکہ ہونا بالکل اس کے الٹ چاہیے. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں جی یہ ہمارے شہر کی تجارت ہے، ہمارے شہر کی رونق ہے، اور ہم نے بھی چیزیں خریدنی ہوتی ہیں اور یہیں سے خریدنی ہوتی ہیں. تو ان کو ناجائز تنگ کرنے کا کوئی کہہ لیں کہ کوئی ریزن، کوئی سینس نہیں بنتا. ہم واپس آتے ہیں موسٹ ووکل جو رکن ہے، جو جنرل سیکرٹری ہیں جناب میاں افتخار صاحب. میاں افتخار صاحب ہمیں کچھ بتائیے گا، آپ کے اڈے کا نام کیا ہے؟ نیو چکوال. نیو چکوال شہر کی مناسبت سے نیو چکوال گڑ جو ہے میاں صاحب بتائیے گا ذرا. بات یہ ہے کہ جس دن سے پاکستان بنا ہے اتنا 30 روپے ڈیزل نہیں مہنگا ہوا جو اس دفعہ مہنگا ہوا ہے.
اور میں اگلے دن یہ خبریں سنتا کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ مبارک دے رہے تھے وزیر اعظم کو کہ مبارک کو ہم نے ڈیزل بڑھا دیا ہے. یہ کیا عجیب تماشا ہے کہ وہ مبارک دے رہے ہیں. یہ جو بم گرا دی ہے عوام پہ، جو بھی چیز مہنگی ہوگی ٹرانسپورٹ کی وہ سب سے زیادہ عوام پہ نزلہ گرے گا. اس واسطے مہربانی کر کے ڈیزل دا جڑا نا تھوڑا تو 2-4 روپے ود اس طریقے نہ ود رہا کوئی فرق نہیں پوندا. 30 روپے ایک گھنٹہ بھرنا زندگی پوری ساری تاریخ جی زندگی تاریخ ہے وہ پہلی بار 30 روپے ودیا. اتنی ظلم اور اتنی زیادتی ہے تو ایک ڈیزل نہیں بدا نال ٹائر ود رہتے پارٹ ہوں ٹوکن ٹیکس پاسنگ ہر چیز ود رہتی ہے. یہ سارا نظرہ جتنا بھی ہے یہ عوام دے گردا ہے. یہ جب ہوتا نا جی ٹرانسپورٹ وفاقی ادارہ صوبائی ادارہ نہیں ہے. یہ بہت مین جڑا نا ساری ریڑھ ہے معیشت دی پاکستان واسطے، جس واسطے کوئی لاوارث محکمہ جس وقت مرضی ہوتا جس سے دل روک ہے ایک سپاہی ہوتا وہ سائڈ تک جو 2 کروڑ کی گڈی ہوتی کوئی پوچھے پچھانا ہی والا بندہ کو نہیں. ساڈا کوئی وارث ہی کو نہیں ہے. میاں صاحب بتا رہے تھے ہمیں کہ وفاقی ادارہ اور لاوارث ادارہ ہے. آپ یقین کیجئے گا واقعی جس انداز کے اندر پولیس ان کو ٹریٹ کرتی ہے اور جس انداز کے اندر حکومت کے دیگر ادارے متعلقہ ادارے جو ہیں ریلیونٹ ادارے جو ہیں وہ کہہ لیں کہ بالکل ایک نیگلیکٹ کا شکار ہے. ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کو اہمیت نہیں دی جاتی. میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ جب سارے ہم یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے اس کی وجہ سے یہ جو سارا اثر ہے یہ پبلک پہ پڑے گا. جب پبلک پہ پڑے گا تاجروں پہ تو لامحالہ ہمارا جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو ہماری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ جو بھی کام کریں کم از کم سوچ لیا کریں، پبلک کا خیال رکھیں، ہمارا خیال رکھیں. ہماری گاڑیاں 40 لاکھ اسٹارٹ کریں، 2 کروڑ تک ہماری گاڑیاں ہیں لیکن کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے، نہ کوئی کاروبار ہے. یہ ڈیزل اور پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ہم بالکل زیرو پہ چلے گئے ہیں. تو برائے مہربانی ہماری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ جو ہم نے گزارشات پیش کی ہیں ان پہ برائے مہربانی عمل درآمد کیا جائے. تھینک یو. ایک وہ بات یاد آ گئی میاں صاحب کی. میاں افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمارا وہ ادارہ ہے کہ ہم بہت سارے ٹیکسز دیتے ہیں، ایک نہیں کئی ٹیکسز ہیں اور ٹیکسز ایڈوانس میں دیتے ہیں. اور اگر یہ دیکھیں اگر ہمارا تو وہ ملک ہے کہ جہاں پہ ٹیکسز کی شدید ضرورت ہے کیونکہ ٹیکس دینے والا کوئی نہیں. اور جب تک میں حکومت پاکستان سے یہ عرض کروں گا کہ جب تک آپ ٹیکس پیئر کو عزت نہیں دیں گے، جب تک آپ ٹیکس پیئر کے جو جائز مسائل ہیں جب تک آپ ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے، آپ کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ خوشی سے ٹیکس ادا کرے گا اور پورا ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ دیکھیے گا آج جو ہے ان کے ہم چیدہ آپ جانتے ہیں ان سے جو بڑے ایکٹیو ممبران ہیں جن کا یونین کے اندر جنرل باڈی کے اندر اور جو گڈس فارورڈنگ ایجنسیز جو ہیں ان میں بڑا اہم کردار ہے. ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور میاں افتخار صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں ہم پھر واپس ان کے پاس آتے ہیں. میاں صاحب ہمیں بتائیے گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں ڈی سی صاحب سے اپیل کروں گا کہ سبزی منڈی کو الگ جگہ دی ہے، فروٹ منڈی کو الگ جگہ دی ہے، غلہ منڈی کو الگ جگہ دی ہے. جو جنرل بس سٹینڈ ہے وہ بالکل خالی پڑا ہے، اس کو کوئی آمدن نہیں ہے گورنمنٹ کو، وہ بالکل خالی پڑا ہے. وہ ہمیں الاٹ کر دے اڈے والوں کو اور ہم ٹیکس بھی ادا کریں، وہ گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہم بھی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. کوئی ریلوے روڈ پہ بیٹھا ہے، کوئی پنڈی روڈ پہ بیٹھا ہے، کوئی بھون روڈ پہ بیٹھا ہے، بالکل لاوارث پڑا ہے جو جنرل بس سٹینڈ ہے. اس کا گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہے؟ گورنمنٹ کو اتنا فائدہ ہوگا جب ہم 5-10 ہزار روپیہ فی اڈے والا دے گا تو گورنمنٹ کی آمدن بڑھے گی. ہمارا ریونیو جو چکوال کا وہ بڑھے گا، وہ چکوال کی عوام کو فائدہ ہوگا. جو ہمارے چکوال میں فیکٹریاں بنی ہیں اس سے ریونیو جو آتا ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں وہاں اڈے وہ خالی جگہ پڑی ہے وہ اس لیے ہمیں دے دیں. دیکھیں جی کتنا کریٹیو آئیڈیا، کتنا شاندار آئیڈیا. اور انہوں نے پیش کیا کہ جی خالی پڑا ہوا ہے اور کوئی آمدن گورنمنٹ کو نہیں ہو رہی. گورنمنٹ مطلب جو لوکل گورنمنٹ ہے کوئی اس کو آمدن وہاں سے نہیں ہو رہی. اور اگر وہ ٹرک جو گڈس فارورڈنگ ایجنسیز جو ہیں جو ٹرکوں کے اڈے ہیں اور اگر ان کو دیا جائے تو وہاں سے اچھا خاصا مطلب ایک نہیں ایک کہہ لیں کہ تیر 2 شکار. ایک تو شہر کے اندر جو جگہ جگہ اڈے بنے ہوئے ہیں
اور کسی حد تک جنرل پبلک اور ٹریفک کے لیے نیوزنس بھی ہیں. ایک تو وہ مسئلہ حل ہوگا, دوسرا یہ ہے یہ لوگ بہت خوش ہوں گے اور یہ ٹیکسز ادا کریں گے, یہ رینٹ ادا کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر میاں صاحب کا جو کہنے کا آئیڈیا ہے کئی اعتبار سے قابل تعریف ہے. اور ابھی چونکہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ ابھی زیادہ ہم اس ادارے کا سیاسی تعلق نہیں ہے, یہ ہمارا ویو ہے, کسی تعلق سیاسی نہیں ہے. ہمارے ہر آدمی کا اپنا اپنا سیاسی ویو ہے, یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے, جو یونین ہے یہ کسی کو سیاست نہیں ہے, اس سے عمل ہے. یہ ٹریڈ یونین ہے جی, میاں صاحب نے کہا اس میں تمام تر سیاسی افکار رکھنے والے, تمام تر سیاسی اوپینین رکھنے والے یہاں پہ موجود ہیں, نہ یہ کسی گورنمنٹ کے مخالف ہیں. اس پلیٹ فارم سے, یہ پلیٹ فارم نیوٹرل ہے اور اس میں ہم ہر حکومت کے ساتھ, شاید میاں صاحب یہ کہنا چاہتے تھے, ہم ہر حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں. اور ہماری حکومت جو ہوتی ہے, حکومت جب حکومت بن جاتی ہے تو وہ پھر کسی ایک جو ہے فریق, کسی ایک پارٹی کے جو لوگ ہیں صرف ان کے لیے نہیں بلکہ تمام تر جو پبلک ہے ان کی کیئر کرنا, ان کے مسائل کو توجہ دینا جو ہے وہ ان کی رسپانسبلٹی ٹھہرتی ہے. محترم آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ فائنل ورڈ. جی ٹھیک ہے سر. جی سر یہ ہماری یہی گزارش ہے کہ ہمیں بس اسٹینڈ میں متبادل جگہ فراہم کی جائے اور جتنا اس کے جو لوازمات بنتے ہیں وہ ہم گورنمنٹ کو پے کریں گے. یہ ہماری آخری گزارش ہے. تھینک یو. یہ دیکھیں بڑا ہی کہہ لیں فورسفل آئیڈیا جو ہے, فورسفل مطالبہ جو ہے, اور اس کے لیے میاں صاحب نے بڑا شاندار آئیڈیا بھی پیش کیا. اور یہ دیکھیں یہ ہم نے ساری جو باتیں جو ان لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ یزدانی ایچ ڈی نیوز کی طرف سے ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں, اور ہم جو لوکل انتظامیہ ہم ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں ظاہر ہے کہ ان مطالبات کے لیے ان کو ظاہر ہے کہ پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ سے مخاطب یہ نہیں ہے, یہ تو چکوال کی انتظامیہ جو ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں اور دیگر جو مختلف محکمے ہیں, یہ ان سے جو ہے ان کے مطالبات ہیں اور یہ اویلیبل ہیں. جب بھی ان کو ڈپٹی کمشنر صاحب, اگر ڈپٹی کمشنر صاحب یا آپ کو دیگر انتظامیہ بلاتی ہے کہ آپ ان سے میٹنگ کریں اور آپ ان کے روبرو جو ہے ان کے آپ کے جو مسائل ہیں, آپ کے جو مطالبات ہیں, تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگلے ہفتے میں ہمیں ڈپٹی صاحب نے بلایا تھا 2-3 کام کے لیے, تو میں نے ان سے گزارش یہی کی تھی, اڈے والی بھی گزارش کی تھی اور 2-3 گزارشات کی تھی. اور میں نے تو ویسے ہی ایک بات کی تھی کہ آپ نے کل چلے جانا ہے, پہلے بھی کئی دی آئے ہیں, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے, چلے گئے ہیں. شاید کل آپ نے چلا تو وہ خدا کا کروں ایسے ہی ہوا ہے, وہ چلے ہی گئے. تو مسئلہ یہ ہے جو ڈی سی صاحب آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, ہم سے وعدہ کرتے ہیں, کام نہیں کرتے. جو دیکھیں کوئی بھی افسر ہو, سب سے بڑا ضلع کا افسر ہو یا کسی ایک محکمے کا انچارج ہو, ان کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دیکھیں ہمارا یہاں پہ جو قیام ہے, ہمارا جو یہاں پہ اسٹے ہے وہ فار ایور نہیں ہے, وہ بڑے شارٹ ٹائم کے لیے ہے, مختصر مدت کے لیے ہے. تو کیوں نہ کوئی ایسا کام کر دیں کہ چکوال کے عوام جو ہیں ان کو یاد رکھیں. اجازت چاہتے ہیں جناب شفقت یزدانی, پروڈیوسر یزدانی ایچ ڈی نیوز, علی یزدانی کیمرہ مین اور اے کے درویش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.